अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद लें। जनाब इमरान खान साहब का जाना तो ठहर गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट इशू इस वक्त दरपेश हो गया है वो ये है कि जनाब असी जाके की करना, यानी मौजूदा हुकूमत के जाने के बाद कौन सी डेवलपमेंट्स की जाएंगी। और इस हवाले से जो मुलाकातें या जो राब्ते हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाकी इसमें सामने आई है। और ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा ISI, और वहाँ पर जो उनका जो हॉल है DGI हॉल जिसको कहते हैं, वहाँ पर जो तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा अफराद के साथ जो गुफ्तगू हुई है उसके बारे में ये बात बावर कराई जा रही है कि जनाब वहाँ पर कोई नई खिचड़ी पक रही है, कोई नया काम डलने वाला है। और शायद यही वजह है कि इस सारी सिचुएशन में अभी तक नए निगरान वज़ीर आज़म का कोई हतमी नाम सामने नहीं आया। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को इत्तेहादी जमातों की तरफ से गो अहेड मिल गया है और उनको इस बारे में जो है क्लीन चिट दे दी गई कि पाइन ताडा हर फैसला हमें काबिल कबूल होगा। और शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास में जो 5 नाम सामने आए हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा तवज्जो के तालिब हैं। एक आया है नाम उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, फिर आया अब्दुल हफीज़ शेख साहब का, और यही 2 नाम सामने आने के बाद अगली कहानी हो जाती है ख़त्म। क्योंकि ये बात तय है कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म होगा वो इन 2 शख्सियात में से कोई एक होगा, या आप ज़्यादा छलांग मार लें तो फवाद हसन फवाद साहब ही हो सकते हैं। अलबत्ता मेरे नज़दीक इन 2 नामों में से किसी एक नाम का इंतखाब होना है, और जब मामला इन 2 नामों का आ गया तो फिर अब्दुल हफीज़ शेख साहब हों या शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, मेरा ख्याल है कि ये दोनों लोग किसी न किसी तरीके से निगरान सेटअप में मौजूद होंगे। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि उनकी काबीना में अहम तरीन मनसब पर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब बराजमान होंगे। और इसका मतलब ये है कि हर 2 सूरतों में इस्टेब्लिशमेंट 100% इस निगरान सेटअप में मौजूद होगी। लिहाजा एक जानिब निगरान सेटअप के लिए इन 2 शख्सियत का नाम सामने आना, और फिर उसके साथ साथ निगरान सेटअप के लिए जो इजलास है ISI हेड क्वार्टर के अंदर, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मनीखेज़ हैं। आप इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से अलग करके देख ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक का ताल्लुक जाकर इसी से जुड़ता है। और इसके क्या असरात होंगे इस पर बात करने से पहले ज़रा 2-3 छोटी छोटी और चीज़ों पर भी जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अदालती कार्रवाई का, और इमरान खान साहब को अदालतों से मिलने वाले आज सबसे बड़े सेटबैक का। और उस सेटबैक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के दरमियान मचने वाली हड़बोंग का, और उस हड़बोंग के नतीजे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो उनको मुमकिन सा कोई रिलीफ मिल रहा है, उस रिलीफ को चैलेंज किए जाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस बात का ऐलान कर देना कि जनाब कल भी हमने तोशा खाना केस में जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में पेश नहीं होंगे, बल्कि हम जाएंगे जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ पर जाकर हाई कोर्ट के फैसलों को के ऊपर स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हाई कोर्ट के फैसलों पर स्टे ऑर्डर मिल गया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जनाब तोशा खाना केस में भी स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। और इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत जो जिसे हम कह सकते हैं कि ये जो लीगल बैटल है इसको कम करने के लिए या इसको सेट असाइड करने के लिए किसी भी तौर पर तैयार नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब जो कानूनी लड़ाई है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वजह से लेकर जाएंगे कि वो वहाँ से कोई ना कोई रिलीफ हासिल कर सके, और रिलीफ मौजूदा हालात में इमरान खान साहब के लिए हासिल करना वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब वहाँ पर भी हालात बदल रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता, हालात बदलने के इम्कानात ना होते, तो जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब उमर अताब बंदयाल से इस बात की दरख्वास्त ना कर रहे होते कि पाइन ताड़ी मेहरबानी जाने से पहले मेरे मामले को सेटल डाउन कर दें, क्योंकि अगर मेरे आपके जाने से पहले मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से क्लीन चिट नहीं मिलेगी तो जो अगले आ रहे हैं उन्होंने तो मेरे साथ किसी तरह को लिहाज करना नहीं है। लिहाजा ये जो टिट फॉर टैट है, अदले का जो बदले वाला सीन है, ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब मुझे किसी तरह का रिलीफ दिया जाएगा। और इस वक्त चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन भी इस तरह की है कि उमर अताब बंदयाल साहब अपनी ख्वाहिश के बावजूद भी मुज़ार अली अकबर नकवी साहब को किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दे सकते, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को भी कोई रिलीफ नहीं मिलने लगा मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और अब चूँकि वहाँ पर भी जो गेम है, वहाँ पर भी जो पावर है वो तब्दील होने जा रही है, वहाँ पर भी बैलेंस ऑफ पावर्स बिल्कुल
تبدیل ہو گیا ہے, ایکویشن تبدیل ہو گئی ہے. لہٰذا وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے جو آپشنز ہیں وہ دن بدن محدود بھی ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کا عملی نمونہ ہمیں اس بات سے نظر آتا ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر نیوٹرلٹی آ رہی ہے تو اس نیوٹرلٹی کے اثرات ہمیں اسلام آباد اور اس کے ساتھ ساتھ سیشن عدالتوں میں نظر آ رہے ہیں, جہاں پر اب جج صاحبان باضابطہ طور پر گو بائی بک کی پالیسی پر عمل درآمد کر رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کسی بھی دباؤ کے, کسی بھی کرچ سے ہٹ کر سنے جائیں گے, اور یہ معاملہ کسی بھی صورت عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب یہ جو توشہ خانہ کیس میں کل عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے. کل توشہ خانہ کیس میں صبح 8:30 بجے خواجہ حارث صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں کو طلب کیا گیا ہے. ان سے کہا گیا ہے کہ جناب مینٹینیبلٹی یعنی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر آپ نے اثر نو جو ہے وہ دلائل دینے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیس کے میرٹس کے اوپر فائنل آرگومنٹس دینے ہیں. یہ دونوں کام کل صبح 8:30 بجے ہونے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا جانا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی صبح وہاں پر 8:30 بجے موجود ہونا ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مینٹینیبلٹی کے ایشو کے اوپر کل جو ہے وہ جو فیصلہ ہے عمران خان صاحب کے کونسل کے آرگومنٹ کے بعد وہ سامنے آ جائے گا, اور وہ فیصلہ سامنے آنے کے بعد جو آرگومنٹس دیے گئے ہوں گے فائنل عمران خان صاحب کے کونسل کی طرف سے وہ بھی ریکارڈ پر آ جائیں گے. اور عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کا مقصد اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ کل عمران خان صاحب کے حوالے سے اس کیس کا فیصلہ محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے, اور عمران خان کو وہاں پر طلب کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں پر عمران خان صاحب کی موجودگی میں اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کل توشہ خانہ کیس میں ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو سزا کے لیے اڈیالہ جیل کے جو ٹیم ہے وہ وہاں پر موجود ہوگی, اور عمران خان صاحب کو بالکل قیدیوں کی پریزن وین کے اندر بٹھا کر اڈیالہ جیل میں سپرنٹینڈنٹ جیل کے حوالے کر دیا جائے گا, جہاں پر وہ اگلے 3 سال تک عمران خان صاحب کی بہت اچھے طریقے سے ٹیک کیئر کریں گے, ان کا بڑے اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے گا, اور جیل مینول کے مطابق ان کے ساتھ جو سہولیات ہیں وہ ان کو فراہم کی جائیں گی. اور یہ بھی یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے کوئی قابل قبول سچویشن نہیں ہے, اور یہ وجہ ہے کہ کل وہ مینٹینیبلٹی ہو یا فائنل آرگومنٹس ہو, اس سارے کے سارے معاملات کو سپریم کورٹ آف پاکستان لے کے جا رہے ہیں, اور وہاں سے مجھے اس بات کا امکان نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کسی طرح کا کوئی ریلیف ملے گا. دوسری جانب حکومت ہے. حکومت اس وقت عمران خان صاحب کہتے ہیں نا مغروں لاتا, اب وہ اس سینیریو میں عمران خان صاحب کے اوپر کسی طرح کی توجہ رکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. فیل ہی نہیں کیا جا رہا کہ جناب عمران خان ان کے لیے کوئی ایشو ہے, کیونکہ ان کے نزدیک یہ بات شاید ان تک پہنچ گئی ہے, یا ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب سسٹم نے میرٹ کے اوپر عمران خان کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور میرٹ کے اوپر اگر عمران خان صاحب کو ٹریٹ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے کیس کا فیصلہ بھی میرٹ کے اوپر ہوگا, اور وہ میرٹ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کو جیل جانا پڑے گا. لہذا حکمران اتحاد کے ذہن کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب ٹائم از اوور, وہ اب جانے والے ہیں, وہ اب اڈیالہ جیل کے مہمان بننے والے ہیں, اور یہ جو سیاسی میدان ہے اس کے اندر ہم نے کھل کر کھیلنا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں کسی بھی لحاظ سے شہباز شریف صاحب کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو نام بتائے ہیں ان ناموں کو فوری طور پر قبول بھی کر لیا گیا ہے, اور ان ناموں کے اوپر مزید کسی طرح کی مشاورت کیے بغیر شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ دے دی گئی ہے کہ وہ شاید خاقان عباسی, حفیظ شیخ, اسلم بھوتانی اور فواد حسن فواد میں سے کسی بھی شخصیت کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں. اور جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس 4 اراکین پر مشتمل یہ جو 4 شخصیات پر مشتمل لسٹ ہے, اس میں سے 2 نام ایسے ہیں جو یقینی طور پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں موجود ہوں گے, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ہیڈ کریں گے شاید خاقان عباسی صاحب بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. اور شاید خاقان عباسی صاحب نے کل ندیم ملک کے شو میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ جناب میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہوں, اور اس حوالے سے ماحول وہ پہلے سے ہی بنا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جناب میں نے اگلا الیکشن نہیں لڑنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کی طرف سے گو ہیڈ مل چکا تھا کہ جناب آپ نے ہی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننا ہے, لہذا آپ کو کسی طریقے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور وہ اکارڈنگلی اسی سینیریو کے اندر موجود بھی تھے اور اپنا کاروائی جو ہے وہ ڈال رہے تھے.
اور ابھی ریسنٹلی جب وہ یہ جو چھٹیاں منا رہے تھے کسی پہاڑی مقام پر، تو مجھے یاد آیا کہ اس وقت ریحام خان نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس کے اندر ان سے کہا تھا کہ اہم ذمہ داریوں سے پہلے ریسٹ ٹائم، یہ جو جسے کہہ سکتے ہیں ریفریش ہونے کا یہ جو موقع ہے، یہ بڑا منی خیز ہے۔ اس طرح کا انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا تھا جس کے اوپر اس بات کا بحث شروع ہو گئی تھی کہ جناب ریحام خان کس بارے میں اشارہ کر رہی ہیں۔ پتہ چلا کہ بعد میں یہ جو اشارہ ہے یہ اسی حوالے سے تھا کہ شاہد خاقان عباسی کو کوئی اہم ترین ذمہ داری ملنے جا رہی ہے۔ دوسری جانب اس ہی کیبنٹ کے اندر موجود ہوں گے عبدالحفیظ شیخ صاحب۔ شاہد خاقان عباسی ہوں یا عبدالحفیظ شیخ صاحب ہوں، یہ دونوں چہرے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ کیے جانے والے تازہ ترین معاہدے میں بھی جو رول ہے وہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہے۔ اور عبدالحفیظ شیخ صاحب بطور وزیر خزانہ یہ تمام معاملات کو لے کے آگے چل سکتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو نگران گورنمنٹ کے اسکوپ آف ورک کے اندر اضافہ کیا گیا ہے وہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کو بطور وزیر خزانہ شامل کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ وہ جو معاملات طے ہوئے ہیں ان کو لے کر آگے چل سکیں۔ اب ہر جگہ پر میں نے آپ کو بتایا کہ سچویشن ذرا تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے، گورنمنٹ لیول پر کچھ چیزیں اور طے کی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب کے لیول پر معاملات اور طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ سسٹم اب ان کو بھرپور طریقے سے ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار بھی ہو گیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جس کے بارے میں یہ رائے اب سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب اس معاملے پر بھرپور طریقے سے جو اپنا رول ہے وہ ادا کرے گی، اور جو اپنا حصے کا کام ہے اس کو بہت جسے ہم کہہ سکتے ہیں تندہی کے ساتھ وہ انجام دیا جائے گا۔ اور اسی حوالے سے ایک خبر آج شام سے ہی زیر گردش تھی، اور خبر تھی آئی ایس آئی کے میں ہونے والا ایک اجلاس جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے شرکت کی۔ ایک ٹویٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، عادل راجہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 اگست 2023 کو جنرل عاصم منیر نے ڈی جی آئی آڈیٹوریم آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں آئی ایس آئی افسران سے خطاب کیا۔ ڈی جی آئی اور دیگر تمام ونگز کے ڈی جیز اور آئی ایس آئی کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے، تفصیلات جلد ہی شیئر کروں گا۔ اچھا، یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ یہ اجلاس ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہاں پر آرمی چیف نے خطاب کیا ہے یا نہیں کیا۔ البتہ یہ جو ٹویٹ ہے، اس ٹویٹ میں جو خوب سے باتن ہے وہ بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو عادل راجہ ہیں انہوں نے حسب عادت لیفٹیننٹ جنرل کا لفظ استعمال کیا اور ریٹائرڈ کا لفظ استعمال کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے لیے۔ یعنی یہ وہی طرز عمل ہے جس کا میں بارہا ذکر کر چکا ہوں اسی پلیٹ فارم کے اوپر کہ چیف آف آرمی اسٹاف کسی بھی صورت جو ہیں وہ عمران خان اور عمران خان صاحب سے وابستہ افراد ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اور ان کی ساکھ کو، ان کے نام کو، ان کی شہرت کو بٹا لگانے کے لیے یا ان کو ملائن کرنے کی کوئی بھی اٹیمپٹ ایسی نہیں ہے جو نہ کی جاتی ہو، اور کوئی اٹیمپٹ ایسی نہیں ہے جس سے ان کو ملائن نہ کیا جاتا ہو۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ سیکریسی بہت جگہوں پر موجود ہوتی ہے، آئی ایس آئی بھی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، اور وہاں پر سیکریسی کا لیول، کیونکہ ان کا کام ہی وہ ہے ہی ایک سیکرٹ سروس، اور وہاں پر بھی اگر سیکریسی اس طریقے سے لیک ہوگی کہ لندن میں بیٹھے عادل راجہ کو پتہ چل جائے گا کہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے اندر ڈی جیز کے اجلاس میں جہاں پر اعلیٰ افسران موجود تھے عاصم منیر صاحب نے کیا کیا باتیں کی ہیں اور کون کون سی پلاننگ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ ساری کی ساری پلاننگ عمران خان کے خلاف ہی ہوگی، کسی اور معاملے پر نہیں ہوگی۔ دوسرا، لندن میں بیٹھ کر اگر یہ سیکریسی آئی ایس آئی کے آفس سے ہی لیک ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو شرمندگی کا ہی مقام اس کو کہا جا سکتا ہے۔ البتہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عادل راجہ صاحب کے نزدیک صرف دیوانے کا خواب ہی ہیں، اور عادل راجہ صاحب کو جو خواب آتے ہیں انہی خوابوں کی بیس کے اوپر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ یقینی طور پر کوئی اجلاس ہوا ہوگا، یقینی طور پر وہاں پر عاصم منیر صاحب بھی گئے ہوں گے، لیکن اس کا تعلق نیشنل سیکیورٹی سے ہونا چاہیے، اور نیشنل سیکیورٹی سے ہوگا، نہ کہ عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ عمران خان کے لیے تو اب توشہ خانہ کیس اور ہمایوں دلاور صاحب ہی کافی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔